अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक पर लब कुशाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो टॉपिक है इंतहाई हसास है। मुझे एहसास है कि ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं एक अच्छे नीयत से कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको नेगेटिव पहलू से नहीं देखेंगे बल्कि मिस्बत पहलू से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इफ्तार पार्टी पर इनवाइट किया और मुझे बीमारी की वजह से मैं कोई एक पार्टी भी अटेंड न कर सका। इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ और साथ में आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर सेहत अच्छी रही, बीमारी अभी भी मेरे जिस्म के अंदर है, अगर ख़त्म हो गई तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से मिलूँ। बहरहाल जिन्होंने भी इनवाइट किया, ख़ासकर पीर मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी, जो टॉपिक है इंतहाई हसास है, बहरहाल इसको मिस्बत अंदाज में लीजिए। देखिए, कुछ दिनों से यूट्यूब पर एक वीडियो ट्रेंडिंग में था जिसमें उसके थंबनेल से ये एहसास हो रहा है कि भाई यहाँ इस वीडियो में जनाब हामिद मीर की छतरोल हो रही है, DGISPR की जानिब से। बहरहाल मैंने भी उस वीडियो को, उस पर दिलचस्पी ली और उस वीडियो को मैंने देखा। तो इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे मवाद थे जिसको आप नेगेटिव अंदाज से भी आप देख सकते हैं और पॉजिटिव अंदाज से भी आप देख सकते हैं। बहरहाल हमने भी बतौर कानून के स्टूडेंट के उसको दोनों पहलुओं से देखा और उस पर मैं आज तबसरा करना चाहता हूं, जो कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए क्या होगा, असूदमंद होगा। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का एक वफ़ादार शहरी हूँ। मुझे किसी से या किसी बंदे से हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे एक पाकिस्तानी शहरी और क़ानून के तालिब इल्म की हैसियत से आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो चलिए जी, टॉपिक क्या है। जब मैंने वीडियो देखा तो उस वीडियो में हामिद मीर साहब कुछ सवालात कर रहे हैं और सवालात के बाद जो है हमारे DGISPR साहब उनके सवालात को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जो DGISPR साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बुनियादी तौर पर PTM के हवाले से था और बाद में उसमें उन्होंने मदारिस के रजिस्ट्रेशन की बात भी की। बहरहाल मैं उस मौक़िफ़ पर नहीं जाता, उसके अंदाज़ गुफ्तगू पर नहीं जाता या उसकी पोजीशन पर मैं उसकी पोजीशन को क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि भाई वो बतौर हुकूमती तर्जुमान बन के आया, क्यों आया, एक फ़ौज एक इदारा है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों पर आता हूँ वो हैं कानूनी और आइनी मसाइल। तो चलिए जी, इस पर मैं यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहले जब हामिद मीर ने पूछा, क्यों हामिद मीर साहब, मुझे पता है कि मिसिंग पर्सन्स के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है और अफवाज पाकिस्तान या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको फ़र्ज समझ के लड़ते हैं, कुछ ज़ाती जंग नहीं होती उनकी। तो इस वीडियो में मीर साहब से मुखातिब होकर हमारे DGISPR साहब फरमा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। मैं इसको वजाहत करने से पहले मैं यहाँ पे एक मूवी का हवाला दूंगा। देखो, हमारे पास हमें तो बतौर मुसलमान हमें इस बात का एहसास है और हम जानते हैं कि हर एक मूवी में, जो मूवी होता है जिसे हम फिल्म कहते हैं, इसमें फहश
यानी फहाशी होती है और उसमें जो है आप क्या होते हैं, आपकी जो आंख की जिना हो जाती है, यानी किसी हद तक यानी आप उस गुनाह में क्या होते हैं, शामिल होते हैं उस फिल्म को देखकर। बहरहाल फिल्म जो बनता है इसके दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो हर एक चीज़ की नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे, हर एक चीज़ के। दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज़ पैदा नहीं किया जिसका सिर्फ मिस्बत इफ़ेक्ट हो। बहरहाल उसको इस्तेमाल करने में है। बहरहाल मूवी के, जब आप मूवी देखते हो या कोई मूवी बनता है, उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसमें एक पॉजिटिव पिक्चर होती है, एक नेगेटिव पिक्चर होती है। बहरहाल उस नेगेटिव पिक्चर जितने भी मूवी है उसमें आपको नेगेटिव पिक्चर हमारे इस मुआशरे में आपको नज़र आएगा, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो या जो भी हुड है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। बहरहाल अभी तक लोगों को ये एहसास नहीं है, या बाज़ लोगों को है भी, लेकिन वो अपने पैसों के लिए ये कुछ करते भी हैं। बहरहाल नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है? नेगेटिव ये है कि जनाब जब जो भी फिल्म होती है उसमें तशद्दुद होता है, उसमें तशद्दुद होता है। चाहे देखो आप वहाँ पे जब आप कोई भी मूवी देखते हो ना, तो उसमें दो बंदे होते हैं। एक वो शख्स होता है जो अच्छा होता है, जिसका कैरेक्टर रूल जो होता है वो अच्छा शख्स होता है। दूसरा का जो कैरेक्टर होता है वो बुरा शख्स होता है, और आखिर में जीतता है, कहानी के एंड में जीतता अच्छा शख्स ही है। यानी एक अच्छा पैगाम जाता है कि भाई आखिर जीत हक की होती है, सच की होती है, अच्छे इंसान की होती है। लेकिन तशद्दुद दोनों अतराफ होता है, यानी नेगेटिव साइड पे भी होता है, पॉजिटिव साइड पे भी होता है। इसलिए जो है हमारी मुआशरे में तशद्दुद को यानी ये मूवीज़ जो है प्रमोट करते हैं। बहरहाल ये एक यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट की मैंने बात की है। इससे एक साल पहले मुझे एक मूवी देखने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह माफ़ करे, जिसमें मैंने कुछ बातें थी उस कहानी में जो मैंने नोट किया। उस मूवी का नाम है जोली LLB पार्ट 2, यानी जोली LLB पार्ट 2। इस मूवी में मैंने उसको बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने उसको क्या किया, देखा। उसमें मैंने बहुत ऐसी चीज़ें नोट की जो मुझे फ़ायदा पहुंचा सकते थे। बहरहाल बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी नेगेटिव थी, मैंने उनको इग्नोर किया। इनमें एक पॉइंट ये भी था कि एक वकील साहब जो गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, जो बुरे थे, जो यानी नेगेटिव लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जबकि जो अच्छे वकील थे, जो अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, जो हक पे थे, वो कह रहे थे, दुनिया के किसी जाहिल आदमी ने कहा था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बहरहाल मैंने इस पॉइंट को अपने यानी डायरी का जीनत बनाया। बहरहाल मुझे एक नई चीज़ और दिलचस्प चीज़ लगा। बहरहाल उसके बाद जो कुछ हुआ, और मैंने उसके बाद जो है पहली मर्तबा मैंने DGISPR की यानी मुंह से ये बात सुना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी। देखिए दुनिया के किसी भी मुआशरे में, किसी भी तहजीब में, किसी भी कल्चर में, किसी भी ज़माने में, किसी भी मज़हब में, चाहे वो ग्रीक्स हो, बेबीलोन हो, सुमेरियन हो, इथियन हो, जो भी हो, तमाम मज़हब के
تمام تہذیبوں میں جنگ کے کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں، کچھ رولز ہوا کرتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں جنگ کے قوانین ہوتے ہیں، ہر زمانے میں جنگ کے اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے بنیاد پر جنگ لڑی جاتی ہے۔ ایون خاص کر اگر آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس میں تو آپ کو ہر ایک چیز مثبت نظر آئے گی آپ اسلام کو اگر صحیح اسٹڈی کریں۔ اسلام نے تو جنگ کے لیے باقاعدہ قانون دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ fight in the name of Allah against those who fight against you and don't transgress the limit۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لمٹ بیان کی ہے کہ بھئی آپ یعنی لیمٹس کو کراس نہ کریں۔ یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اپنی صحابہ سے کہ بھئی بوڑھوں کے ساتھ جو ہے آپ نے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا ہے، اور اس کے ساتھ باغات کو کچھ نہیں کہنا ہے، کھجوروں کے درختوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے جنگ کے دوران، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ نے کھڑی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے اصول احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال اور اس کے بعد اور بھی احادیث ہمارے یعنی آپ لوگوں کو یعنی نظر آئیں گے جب آپ یہ احادیث پڑھیں گے، جس میں یہ بھی ہے کہ بھئی جو شخص ہتھیار ڈال دیا ہے اس کے خلاف مزید آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی جنگ نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے ایسے ضابطے آپ کو ہر ایک تہذیب، ہر ایک مذہب، ہر ایک ثقافت میں آپ لوگوں کو عیاں نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ ایک جنگ کے قوانین ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اگر آپ ماڈرن دنیا کی طرف آئیں، ماڈرن دنیا میں انٹرنیشنل لا کی ایک شاخ ہے جسے ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں۔ دیکھو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یہ بنیادی طور پر یہ انٹرنیشنل لا کا ایک شاخ ہے، برانچ ہے۔ یہ جو ہے اس کا مقصد، اس لا کو انیکٹ کرنے کا مقصد، انٹروڈیوس کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ جنگ کے جو خطرات ہیں ان کو کم کیا جائے اور جنگ میں نقصانات کو کم سے کم کیا جائے، اور جو جنگ میں زخمی ہوئے ہیں ان کو یعنی ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں اس انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو جنگ کے قیدی ہیں ان کو یعنی صحیح سلامت ملک یعنی ان کے ملک واپس کر دی جائے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح ہم ابھی نندن کو جب پاکستان میں گرفتار کیا گیا تو اس کو کس طرح واپس کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے جنیوا کنونشن کے بنیاد پر انٹرنیشنل لا کے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کو واپس کر دیا، کیونکہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار از ناٹ اے صحیح اصول نہیں ہے۔ جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے، کیونکہ جنگ کے ہر زمانے میں اصول ہوتے ہیں، ہر ایک چیز جائز نہیں ہوتی جنگ میں۔ ہر ایک زمانے میں جنگ کے اصول ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی کچھ اصول ہیں۔ بہرحال اگر ہم وار کی ڈیفینیشن میں آئیں، دو میں بطور قانون کے اسٹوڈنٹ کے، تو وار کی بہت براڈ ڈیفینیشن ہے۔ میں ایک اس حوالے سے ہی میں ایک کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ ایک وار ہوتی ہے، ایک کنفلکٹ ہوتا ہے، جو دو ممالک کے درمیان جو کنفلکٹ ہوتی ہے، جو آپس میں ہاسٹائل سچویشن ہوتا ہے، اس کو عام طور پر عام کنفلکٹ کہتے ہیں۔ یا ایک ملک کے اندر کسی دو گروہ کے درمیان جو کنفلکٹ ہوتی ہے، جو آپس میں ہاسٹائل کی سچویشن ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں لا کی لینگویج میں یہ ہے کنفلکٹ، آرم کنفلکٹ، یعنی دو گروہوں کے درمیان، نان انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ بہرحال جب یہ دو اسٹیٹ کے درمیان ہو جاتی ہے تو ہم آرم کنفلکٹ کہتے ہیں۔ جب یہ کنفلکٹ کی سچویشن اس حد کو پہنچتی ہے کہ جہاں پہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں
تو ہم اس کو کہتے ہیں وارس کی سچویشن. یہ لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کی ایک ججمنٹ تھی. یہ 1965 کے وار کے بعد جو ہے ایک کیس چلا یعنی لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں, اور اس میں اس پرنسپل کا تعین ہوا کہ ہم جنگ صرف اس صورتحال کو کہیں گے جہاں دو اسٹیٹ کے درمیان سفارت یعنی جو سفارتی جو رشتہ یعنی جو تعلقات ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک براڈ ڈیفینیشن ہے اور براڈ کنسپٹ ہے, اس پر ہم نہیں جاتے. اور ہم جو بنیادی طور پر ہمارا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. بھائی صاحب ہم کون سے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں یا جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے یا جن کو یعنی جو مسنگ پرسن ہے وہ کون سے یار وہ کون سے جرم کر چکے ہیں, وہ کہاں پہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور وہ آپ لاپتہ ہیں اور کیوں ابھی تک ان کی عطا پتہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے. فیئر تو ثابت ہو گیا ہے, ایوری تھنگ از فیئر آپ کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف اچھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نتھنگ از فیئر ان جنگ اینڈ پیار. دیکھو جنگ اور پیار میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا, جنگ اور پیار میں سب کچھ جائز بالکل نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو ہمارے پاس یہ پرنسپل نہ ہوتا. میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور رہوں گا, اور میں فوج کا بہت احترام کرتا ہوں. بہرحال جو اختلاف ہیں وہ علمی اختلاف ہیں, وہ ہو سکتے ہیں وہ ہر زمانے میں ہوئی ہیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے, اس پر آپ میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ علمی اختلاف کی وجہ سے فلاں شخص نے فلاں کی جان لے لی. بہرحال ایک نظریہ اور خونی رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں, جن کے بنیاد پر لڑائیاں ہوئی ہیں, اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایک طرف باپ ہوتا تھا ایک طرف بیٹا, وہ ہوتا تھا نظریے کا رشتہ. یہ ایک ایسے رشتے ہیں جن کے بنیاد پر یعنی یہ نظریہ اتنا خطرناک رشتہ ہے, ایک خطرناک چیز ہے جس کے بنیاد پر آپ کسی سے لڑ بھی سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں. بہرحال علمی اختلاف کے بنیاد پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی جان لینے تک چلے جائیں. بہرحال اگر کہیں ایک اکا دکا واقعہ ہوا بھی ہو تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا جو اختلاف ہے علمی ہے. بہرحال دوسرا جو DGISPR کا جو انہوں نے جو بات کہی حامد میر سے مخاطب ہو کر, وہ انتہائی دلچسپ بات تھی, مجھے بہت پسند آیا. بات انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ میڈیا اونر, میں آپ لوگوں سے خوش ہوں, آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں. میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے میڈیا کی تعریف کی ہے اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں. میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے, اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے. میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ 7 days a week شوز کرتے ہیں, ایک دن مجھے دے دیں. آپ 6 days a week شو کریں, کنٹمپریری کرنٹ ایشو پہ جس پہ مرضی کریں. آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 43 نیوز چینلز, اینکرز, گیسٹ, ایک ہی موضوع پہ بات, آپ کوئی بھی لگا لیں. میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں, میں ٹاپک سجیسٹ کرتا ہوں, اس ٹاپک پہ آپ بات کریں. گیسٹ جو ہے اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بلائیں. ملٹری کورٹس بنے تھے, جوڈیشل ریفارمز ہونے تھے, آپ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ٹاک شو کریں, بلائیں پرانے چیف جسٹسز کو, ان کا ایکسپیرینس ذہن میں سامنے رکھیں, سجیسٹ کریں حکومت کو کہ کیسے جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے.
ایجوکیشن کی میں نے اتنی بات کی ہے, پلیز آپ پرانے ایجوکیشن ایکسپرٹس کو بلائیں, اس 1 گھنٹے میں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں, پولیس ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں, فاٹا کی بحالی کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. آج تک نہیں ہوا. تو میڈیا کے یو آر دی موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ ٹوڈے. اور میں آپ کو پھر آج پورے میڈیا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں, پھر میں عرصہ دوں گا 6 مہینے, تو پھر کہیں گے 6 مہینے کی بات کی ہے. ٹرائی کریں اسے. پرابلم تو سب کو پتا ہے. 7 بجے سے لے کے 12 بجے کے ٹاک شو میں تمام ایک ہی پرابلم, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دی پرابلم. سولوشن بتائیں نا. اکانومی سیدھی کرنی ہے, سولوشن بتائیں. اور پھر اس انوائرمنٹ میں ہر بندہ بول سکتا ہے. دیکھیں, اس ویڈیو میں یہ پیغام دیا ہے DGISPR نے. میں اس پیغام پر DG صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت اہم پیغام دیا ہے. ایسے پیغام بہت پہلے دینا چاہیے تھا, بلکہ اپنی پاور اور اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے یعنی اس پیغام کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہو سکا. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. باہر چلو, ابھی آپ نے ایک اپنا تاثر تو دیا نا. اس میں بنیادی طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے DGISPR صاحب؟ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ 7 بجے ٹاک شوز پہ بیٹھو, 7:12 بجے تک آپ کو یوں لگے گا کہ بھئی پاکستان ڈوب گیا, تباہی ہی تباہی, ہر طرف منفی باتیں. آپ کو ایک بھی مثبت بات نظر نہیں آئے گی. ایون جو مثبت باتیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ منفی کی عنصر یہ میڈیا والے تلاش کرنے جاتے ہیں. دیکھو, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ایک بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا. ایک ایسے شخص کا تھا جس کے ساتھ میرے سوشل میڈیا پر تھوڑا الفاظ کی جنگ ہوئی تھی. اس لیے میں نے اس کو فیس بک میں بھی اس سے تھوڑا اس کو پیج کو چھوڑ کر میں گیا تھا. بہرحال تھوڑا الفاظ کی جنگ تھی اور وہ اختلاف تھی. اگر اس پر پھر ابھی کبھی موقع ملا تو اس پر ڈسکس کروں گا. لیکن جب میرے بھائی نے جو ویڈیو بھیجی تو میں نے دیکھا کہ بھئی اس ویڈیو میں کیا ہے. تو وہ ویڈیو اس شخص کا تھا جس کے ساتھ میں نے یعنی الفاظ کی جنگ کی تھی, یعنی ورڈز کی فائٹ ہوئی تھی. بہرحال اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا, 1 سال ہو گئے تھے. بہرحال میں نے بھائی کو میسج کیا, بھائی یہ شخص تو اس کا نظریہ یہ ہے, آپ اس طرح اس کے ساتھ کیسے باتیں کرتے ہو. میں نے کہا پھر اس کی ویڈیو مجھے نہ بھیجا کرو. تو انہیں کہا کہ پہلے بھئی ویڈیو کو دیکھو, ویڈیو میں کیا ہے, پھر آ کے بات کرو. تو میں نے جا کے ویڈیو دیکھا. تو جب میں نے ویڈیو کلک کیا تو بہت انفارمیٹیو تھا, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بھئی جب وہ بات کر رہا تھا کہ بھئی امریکہ کے حوالے سے, یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے جو ترقی کی وجہ کے بارے میں بتا رہے تھے. اور وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ایسے ریاستیں بھی ہیں جہاں پہ لوگ سڑکوں میں رہتے ہیں, خیموں میں رہتے ہیں, ایون ان کو 3 وقت کی خوراک بھی اویلیبل نہیں ہوتی. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھئی ان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں یا ان کے اپنے میڈیا میں آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا, کیونکہ وہ نیگیٹیو باتیں یعنی عوام تک نہیں پہنچاتے, لوگوں کو مزید مایوس کرنا نہیں چاہتے. وہ ہمیشہ مثبت چیزوں کو سامنے لاتے ہیں اور مثبت چیزوں کو آگے پھیلاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, وہ صاحب کہہ رہا تھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نیگیٹیوٹی کو بوسٹ کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر ہم لوگ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں تو جناب ہماری جو منفی چیزیں ہیں
وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. بہرحال وہ بات بہت اچھی کہہ رہا تھا, بہت اچھے باتیں کر رہا تھا, اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بھئی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہمیشہ, دیکھو آپ 4-5 مہینوں سے کتنی مایوسی ہے ہمارے ملک میں معاشی طور پر. جو لوگ خبریں دیکھ رہے ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں, جو اخبار پڑھ رہے ہیں, ایون میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں اس لیے مجھے اندازہ ہے, اور مجھے سوشل میڈیا پر بھی روزانہ ایکٹیو ہوتا ہوں, مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ملک کس صورتحال میں گزر رہا ہے. بہرحال ہر ایک بندے کو یہ احساس ہوتا ہوگا جو اس ملک کا یعنی کیا ہے, شہری ہے. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں. حامد میر کا کوئی چھترول اس میں نہیں تھا, صرف یہ بات کہی تھی کہ بھئی جو میڈیا میں آپ لوگ دکھاتے ہیں یہ تو نیگیٹیوٹی ہی ہے یار, آپ ایک مثبت چیز تو دکھاؤ. آپ مسائل بیان کرتے ہو لیکن مسائل کا حل نہیں دیتے ہو. آپ 7 بجے سے 12 بجے تک ان مسائل کے حل بھی بتا دو نا. مسائل تو آپ بیان کرتے ہیں لیکن مسائل کا حل کون بتائے گا؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے. مسائل کا حل بتانا بنیادی مسئلہ ہے. آپ لوگ تو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہو, مسائل بیان کر رہے ہو, اس کا حل نہیں بتا رہے ہو. آپ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں لاؤ جو یعنی ان مسائل کا حل بھی بتا سکتا. آپ صرف ان لوگوں کو بلا رہے ہو جو مسائل بیان کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ ہے. DGISPR صاحب نے اس معاملے کو زبردست اٹھایا اور اس پر ہم اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں نے یہ اعادہ بھی کیا ہے کہ بھئی DGISPR صاحب کی اس بات کو میں آگے پروموٹ کروں گا, اور اس بنیاد پر اپنے اس چینل اور فیس بک میں ہر ہفتے میں ایک پروگرام بھی کروں گا جس میں میں کوشش کروں گا کہ ہمارے ملک کے یا ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں, جہاں تک مجھ سے ہو سکے ایکسپرٹ کو بلا لوں اور ان کا انٹرویو کروں, یا آن لائن انٹرویو کروں, یا جو بھی ممکنہ حل ہو اس بنیاد پر یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کا انٹرویو لوں اور سوشل میڈیا میں اس کو یعنی پروموٹ کروں. اور کوشش کریں آپ بھی میرے ساتھ دیں اور اس ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے, اور بنیادی طور پر اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا, کیونکہ جو باتیں میں نے یہاں پہ کہی ہیں وہ ایک علمی باتیں ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا. اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور فیس بک میں اگر یہ ویڈیو شیئر ہو گیا ہے تو فیس بک میں بھی آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ طرف بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.